बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। दो मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। एक तो इमरान ख़ान की जो अपीलें हैं उनके साथ एक नया खेल बज़ाहिर जो है वो हमें लग रहा है कि वो खेला जा रहा है, और उसके पीछे क्या वजह है इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इस खेल पर जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर, जो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने भी कुछ पत्ते जो है वो फेंके हैं। तो इस पे बात करेंगे कि आज क्या अहम डेवलपमेंट हुई इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी की अपीलों के हवाले से। अब एक अपील तो है नहीं, कई अपीलें हैं, और नैब के हवाले से सलमान सफदर ने एक पूरी चार्जशीट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर तो उस चार्जशीट को बगौर देखा तो उसमें बहुत कुछ है। तो इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे कि खेल क्या है और पत्ते क्या हैं। दूसरा हमारा मौजू होगा गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि 9 अप्रैल को पीटीआई रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक बड़ा जलसा करने जा रही है। आज उस हवाले से भी एक अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्या ये जलसा हो सकेगा? अगर होता है तो क्या असरात होंगे? हुकूमत इजाज़त देती है, नहीं देती? और कितना अहमियत का हामिल है ये जलसा, इस पे बात करेंगे हम तफसील के साथ। सबसे पहले तो शुरू करते हैं सलमान सफदर साहब। आज से 3 रोज़ कबल, क्योंकि 31 मार्च को समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत की थी। और उस समाअत के दौरान अचानक नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अदालत के सामने एक ऑफ़र रख दी और ये कहा जी इनकी सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें जो 10 माह से पेंडिंग है, और उसमें ज़ाहिर सी बात है नैब नहीं आ रहा था ना, नैब उसको लटका रहा था, तो आप इस तरह करें, अपीलें सुन लें। तो इस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये मेरे लिए सरप्राइज़ है और हैरानगी भी है कि मेरी जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको आर्गू करने की बजाय नैब अब कह रहा है जी अपीलें सुने। लेकिन इसमें मज़ीद हैरानगी वाली बात यह हुई कि बेंच ने भी एग्री कर लिया कि हाँ बात तो ठीक कर रहे हैं यार, यही कर लें, आपको हर हफ्ते 2 दिन सुन लिया करेंगे। लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर एग्री नहीं हुए और उन्होंने अदालत को ये इस्तदा की कि आप इस तरह करें, मुझे वक़्त दे दें, और क्योंकि इमरान ख़ान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई ना बुशरा बीबी से, तो बात करेंगे तो वो जो कुछ मुझे इंस्ट्रक्शंस होंगी क्लाइंट की तरफ से मैं वही काम करूँगा। बहरहाल अब इसमें पेशरफ्त ये हुई है, मतलब 31 मार्च गुजरा, फिर क्योंकि 31 मार्च 1-1:30 केस ख़त्म हो गया था, फिर 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल, 3 दिन जो है वो गुजरे। तो 3 अप्रैल है आज। आप सवाल कर रहे होंगे कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने जिस काम के लिए मोहलत ली थी अदालत से कि वो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को जेल में मिलेंगे, क्या उनको मिलने दिया गया है? तो जवाब है नहीं मिलने दिया गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने ये ऑर्डर दिया हुआ है, जिसके सामने केस है, कैदी का हक है, वकील अपनी मर्जी का कर सकता है, मुलाकात कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस कर ले सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मुलाकात नहीं करा पा रही। और ना ही मेरे ख्याल में उनको भी कुछ है कि मतलब इज़्ज़त वक़ार जो है आपके फ़ैसलों का, ऑर्डर्स का तभी होता है जब उस पर अमल ना हो, तो फिर और आप अमल ना कराएं तो उसके बड़े गहरे असरात होते हैं। बहरहाल आज की डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान सफदर साहब ने यह दरख्वास्त दायर की है कि बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त आप फौरी तौर पर सुने। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान की ना सुने, लेकिन उन्होंने बुशरा बीबी की हद तक जो है वो अदालत को कहा है कि आप फौरी तौर पर वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुने और उस सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को सुनकर उस पर फैसला करें। ये कहा है। एक तो दरख्वास्त दी है, बाकी भी 2 हैं, वो उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक ये 14 सफ़हात पर, उमूमी तौर पर 2-3 जो है वो पेजेस की वो होती है,
لیکن 14 صفحات کی یہ درخواست ہے اور ایک پوری چارج شیٹ ہے نیب کے خلاف کہ نیب جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے سارا اس معاملے میں. تو 14 صفحات میں لکھا ہوا کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. سلمان صفدر صاحب ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے خاتون ہیں, پردہ نشین خاتون ہیں, اور ان کا اس سارے معاملے سے 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو اعانت میں رکھا گیا ہے, مطلب ان کا کوئی رول نہیں ہے, ان کو اعانت میں رکھا گیا ہے کہ مطلب وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, حکومتی کو وزیر یا وہ نہیں تھی. تو ایکس پرائم منسٹر ان کی وائف ضرور ہیں لیکن وہ پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی تھی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے ہم نے پہلے دائر کی تھی 17 جنوری 2025 کو جب سزا ہوئی, تو اس کے بعد دائر ہوئی اور 15 مئی کو نوٹس ہو گیا تھا نیب کو 6 جون کے لیے. تو 15 مئی کو جب نوٹس ہو چکا اور آج 31 مارچ کو آ کر نیب کہہ رہا ہے جی اپیل سن لیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ اسی وقت کہہ دیا جاتا, کیونکہ جب سسپینشن آف سنٹینس کی درخواست میں نوٹس ہو چکا ہے اور اتنے طویل عرصے سے زیر التوا ہے, تو اس کو ہی سنا جانا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کا بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ڈائریکشن جو ہے کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. تو میں یہ پڑھتا ہوں, ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی کی اپیل کی بجائے جو بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست ہے اس کو آپ پہلے سنیں اور اس کا فیصلہ کریں. اور انہوں نے کہا ہے کہ نیب کی جانب سے کیس لٹکانے کے مختلف طریقوں کا عدالت نوٹس لے, کہ نیب جو ہے اس معاملے کو لٹکا رہا ہے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو طویل عرصے تک جیل میں رکھنا چاہتا ہے. اور بیرسٹر سلمان صفدر نے درخواست کے ذریعے نیب کو کیس لٹکانے کا ذمہ دار قرار دیا, اور درخواست میں یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی ایک پردہ نشین خاتون ہے, اس کیس میں ان کا اعانت کا الزام ہے ان پر, اور بشرا بی بی عدت کیس سمیت 13 کیسز میں بری ہو چکی ہیں یا ضمانت پر ہیں, اور بشرا بی بی اس کیس میں 14 ماہ سے جیل میں ہے. خاتون ہونے کے بنیاد پر بھی ضمانت ان کا حق ہے. یہ وہ پوائنٹ ہیں جو بڑے اہم ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ 10 ماہ تک نیب کیس کو لٹکاتا رہا ہے, اب کہہ رہا ہے جی اپیل سن لیں, اور سزا معطلی درخواست پر نوٹس ہو چکا ہو, طویل عرصے سے زیر التوا ہو, تو پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر 15 مئی 2025 کو نوٹس ہوا. 6 جون کو نیب نے اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی کے لیے وقت مانگا. 11 جون بینچ عدم دستیابی پر سماعت نہ ہوئی, تو 26 جون کی سماعت میں نیب کے نئے پروسیکیوٹر نے تیاری کے لیے مہلت مانگ لی. 26 سپٹمبر کو نیب اسپیشل پروسیکیوٹر کا بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں, کیس ملتوی ہو گیا. 16 اکتوبر کو بینچ عدم دستیابی پر سماعت نہ ہو سکی, نومبر میں جلد سماعت کی درخواست دائر کی. 11 مارچ کو کیس میں بھی نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر بھی نہیں آئے, پھر نیب نے سزا معطلی درخواست قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا. 10 ماہ بعد نیب کی جانب سے اعتراض اٹھانا کیس لٹکانے اور بشرا بی بی کو طویل عرصے سے جیل میں رکھنے کی کوشش ہے. اور یہاں پہ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنی ایک پریس ریلیز میں 22 فروری 2025 کو پریس ریلیز میں ہدایت کی تھی کہ ضمانت سے متعلق معاملات کو ترجیح بنیادوں پر مقرر کر کے ان کا فیصلہ کیا جائے. بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر سماعت مؤخر کرنے کا کوئی بھی حربہ یا کوشش سپریم کورٹ کی طے شدہ پالیسی اور رہنمائی کے منافی ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی اپیل کی بجائے سزا معطلی کی درخواستیں آپ جلدی سنیں, اور بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات کی مجھے اجازت دی جائے, اور میرا بھی حق ہے کہ میں اپنے کلائنٹ سے ملوں, اور کلائنٹ یعنی کہ جو قیدی ہے جیل میں اس کا بھی حق ہے. جیل رولز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی من پسند کا وکیل بھی رکھ سکتے ہیں, ان کو انسٹرکشنز بھی دے سکتے ہیں, وکیل بھی ان سے مل سکتا ہے, کوئی قدغن نہیں ہے قانونی طور پر, لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں ملوایا جا رہا. انہوں نے ایک تو بشرا بی بی صاحبہ سے ملنے کی درخواست دائر کی ہے, اور دوسری درخواست عمران خان صاحب کی حوالے سے دائر کی ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت سارے کیسز, ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, تو شاخانہ فوجداری کیس, 1-2 کیس, 9 مئی کیسز, ایک طویل لسٹ ہے جس میں عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ زیر التوا ہیں, اور سلمان صفدر صاحب لیڈ کاؤنسل ہیں,
ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے 5 ماہ سے مجھے جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں، میسیجز بھیج رہے ہیں جیل حکام کو، جیل سپرنٹینڈنٹ کو، لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور جو خالد یوسف چودھری ہیں وہ بھی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکالت نامے دستخط کرانے ہوتے ہیں عمران خان سے، وہ ہم وکالت نامے دستخط کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، لیکن وکالت ناموں پر دستخط جو ہے وہ جو وہاں پہ جیل حکام ہے وہ نہیں کروا کے دے رہے، اور ہم نے اپیلیں جو ہے وہ فائل کرنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری درخواست عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کروائی جائے، ایز اے وکیل میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب کرکس یہ ہے کہ پیر کے روز 6 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اس میں عدالت نے یہ پوچھا تھا کہ نیب کہہ رہا ہے آپ اپیلوں پہ آرگو کریں، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کہہ رہے تھے ہم سزا معطلی کی درخواستوں پر دلائل دیں گے، تو اب اس دن بتانا ہے کہ کس پر کرنا ہے۔ اب ایک چیز تو انہوں نے بتا دی کہ بشرا بی بی کی سزا معطلی ہی سنیں، ہم اپیل پر آرگو نہیں کر رہے، لیکن دوسری بات کہ عمران خان صاحب کی کیا سزا معطلی پر آپ درخواستوں پر آرگو کریں گے یا اپیل پر، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی میری ملاقات ہوگی تو میں آرگو کر سکوں گا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک کھیل ہے، جو بظاہر کھیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپیلیں ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوں، ہائی کورٹ میں بھی سزا برقرار رہے، پھر آئینی عدالت میں پہنچ جائے اور آئینی عدالت بھی ٹھپا لگا دے، تو ٹھپے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پھر سزا پوری کرنی ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کے کیسز جب اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو اس وقت کے بھی کرتا دھرتا آصف سعید کوسا صاحب جیسے لوگ اس وقت یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی اپیلیں جلدی ڈیسائیڈ ہو جائیں، لیکن اس وقت کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اپیلیں جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، وگرنہ وہ اپیلیں ڈیسائیڈ ہوتی، سپریم کورٹ جاتی، سپریم کورٹ ٹھپا لگاتی تو پکی سزا ان کو پھر سزا پوری کاٹنی پڑتی۔ تو اب کی بار عمران خان صاحب کی اپیلوں کے ساتھ بھی یہی کرنے کی بظاہر ہمیں کوشش نظر آ رہی ہے، لیکن بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے نئی جو کہانی ہے، نیا پتہ جو پھینکا ہے، اب دیکھنا یہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اپیلیں پہلے وہ پینڈنگ ہے عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 1 کی، وہ یہ جو 8 فروری 2024 کے جو الیکشن تھے اس سے 7 دن پہلے ہوا تھا، 31 جنوری 2024 کو توشہ خانہ 1 میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں سنا دی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیس لگائیں، باقی کیسز لگائیں، یہ کیس آپ اپیل سننا چاہ رہے ہیں، آپ سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ کریں۔ بہرحال یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کر روکے گا۔ دوسرے معاملے پہ آتے ہیں۔ 9 اپریل کو پی ٹی آئی یہاں لیاقت باغ راول پنڈی میں ایک جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 26 نومبر 2024 کے بعد اگر کوئی بڑا ایونٹ، یہ سہیل افریدی صاحب جب آئے تھے لاہور گئے تھے، کراچی گئے تھے، کراچی اچھی خاصی گیدرنگ تھی، لیکن جلسہ آپ اس قسم کا نہیں ہو سکا۔ مطلب پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں جلسے کرتی رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا سے باہر، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد، پنجاب، لاہور، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کراچی بھی کر رہے ہیں اس میں، تو فل فلیج جلسہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے آج درخواست دائر کی ہے ڈپٹی کمشنر راول پنڈی کو کہ 9 اپریل کو وہ ایک پرامن احتجاجی یا پرامن ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 اپریل کو کیونکہ مینڈیٹ ان سے چوری ہوا تھا، مینڈیٹ چھینا گیا تھا ان کا، تو وہ اس تناظر میں یہ جلسہ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جلسے کی اجازت دے گی۔ میرے خیال کے مطابق 99% یہ چانسز ہیں کہ حکومت اجازت نہیں دے گی، 1% میں نے آپ کو مارجن دے دیا، وگرنہ 100% چانسز ہیں، مارجن دے دیا ہے کہ 1%، کیونکہ آج ہے 3 اپریل، آج درخواست دائر ہوئی ہے اور 9 اپریل کو جلسہ ہے۔ اس سے پہلے جب اسلام آباد، پنڈی، لاہور، مختلف جگہوں پہ جلسے وہ کرنا چاہ رہے تھے تو مہینہ 2 مہینے پہلے وہ درخواستیں دیتے تھے، کبھی ان کو این او سی نہیں ملا، عدالتوں میں بھی جاتے رہے لیکن این او سی نہیں ملے۔ پھر دوسرا معاملہ کہ اگر این او سی نہیں ملتا تو پی ٹی آئی جلسہ کرے گی، تو سہیل افریدی صاحب نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جہاں پھر ہمیں روکا جائے گا وہیں جلسہ ہو جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اتنی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے گی، کر سکے گی، کامیاب ہو سکے گی، کیونکہ
اس ایریا میں پنڈی اسلام آباد لاہور جی ٹی روڈ اور اس ایریا کی بات اس لیے کر رہا ہوں، اس کا ایک امپیکٹ ہے، اس کی ایک گورنمنٹ پر پریشر آتا ہے، پینک میں ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں جلسہ کر سکے گی، بھرپور کر سکے گی اور دکھا سکے گی حکومت کو کہ ابھی بھی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند، رہائی کا معاملہ کلوز ہوا پڑا ہے، اور ان کو ان کی مرضی کے ہاسپٹل میں منتقل نہیں کیا جا رہا، تو 3 کام بند پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کو کسی اور طریقے سے نہیں کھولا جا سکتا اگر پی ٹی آئی کی اینڈ پہ وہ سوچیں۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ عدالتی معاد پہ ہم آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں لیکن بڑے بریک تھرو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اس میں جو پروٹیسٹ ہے پرامن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر، وہی ایک راستہ جو ہے ان کے لیے ان کو مل سکتا ہے، جو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آؤٹ پٹ جس سے آ سکتی ہے، کسی اور سے آؤٹ پٹ نہیں آنی۔ 8 فروری کو جو احتجاج ہوا تھا پی ٹی آئی کا، وہ بھی آؤٹ پٹ والا نہیں تھا۔ محمود خانہ چکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ اب اس طرح ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آتے جس طرح شروع میں لگ رہا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اور کیا آؤٹ کم ہوتا ہے اس کا۔ آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔